हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। अफगानिस्तान में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। अफगान तालिबान की पेशकदमी बड़ी तेजी से हो रही है और तालिबान का दावा ये है कि इस वक्त वो 85% अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं। लेकिन अफगान अहदेदारों ने इस दावे को सिर्फ वो प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद उन्होंने कर दिया है। लेकिन अफगानिस्तान से जो फुटेज तालिबान की जानिब से सामने आ रही है उनमें यह भी देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान, ताजिकिस्तान या ईरान के साथ अहम सरहदी चेक पोस्टें हैं उनका कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया। साथ ही अक्सर अफगान इलाकों से शदीद लड़ाई की खबरें आ रही हैं। आज अफगान वजारत दिफा की जानिब से एक ट्वीट में दावा किया गया कि तखार के सूबाई मरकज़ तालकान के नुमाह में तालिबान के ठिकानों पर अफगान जो एयरफोर्स है उनके हमलों में 1 दर्जन से ज़्यादा तालिबान जंगजू हलाक हो चुके हैं, जबकि तालिबान की जानिब से भी मुतअद्दिद मकामात पर कब्जे के दावे किए जा रहे हैं। इसी दौरान अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ऐलान ये किया है कि बाकी जो अमरीकी फ़ौजी वहाँ पर रह गए हैं वो अगस्त के आखिर तक अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, यानी गैर मुल्की अफवाज का जो इनखला है वो मुकम्मल हो जाएगा। पेंटागन का ख्याल ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट टाउन्स हैं, जो ज़िली मराकज़ हैं, उनका कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान सूबाई मराकज़ पर कब्जे के लिए ज़ोर लगाएंगे और गैर मुल्की सफारत खाने वहाँ खाली होना शुरू हो गए हैं। तालिबान की पेशकदमी और तशद्दुद के वाक़यात के बाद गुज़श्ता रोज़ इंडिया ने जो वहाँ पर कंदहार में उनका कौंसल खाना है उसके अमले को आर्जी तौर पर वापस बुला लिया है। जहाँ एक तरफ ये सूरत हाल है, वहीं पाकिस्तान में तालिबान से मुतालिक नई पैकिंग में पुराना सामान एक मरतबा फिर बेचने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इसी ज़िम्न में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान कि तालिबान का लिबास सादा लेकिन वो इंतहाई ज़हीन और काबिल लोग हैं की जद में है ये बयान। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर में वो ब्रीफिंग दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि तालिबान अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, उन्हें हर चीज़ का इदराक है। तालिबान दोहा मुज़ाकरात के बाद बदल चुके हैं। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में अमन की उम्मीद का इजहार किया कि तालिबान और उनके हमवतनों को अमन नसीब हो, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह रहे हैं कि एक सुलझा हुआ तालिब अब जन्म पा चुका है। एक सुलझा हुआ तालिबान जन्म पा चुका है। सो इनसे बातचीत करना और इनसे मामलात तय करना और मुज़ाकरात करना ये न सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत अब ये बयानात ताज़ीम माजी करीब में पाकिस्तान में अच्छे और बुरे तालिबान की तफरीक से मिलते जुलते, यानी एक वक्त था कि जब हम कहते थे ये गुड तालिबान है वो बैड तालिबान है। और सिर्फ यही नहीं, इन बयानात से तो ऐसा भी लग रहा है कि पाकिस्तानी हुकाम ने अभी से अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत कबूल कर ली है। इसी दौरान आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्वीट की कि अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पूरी कोशिश है कि काबुल में अमन हो और सबकी राय पर मबनी निज़ाम हुकूमत के ज़रिए आगे बढ़ा जाए। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही और उम्मीद है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब ये पैगाम किसके लिए है? अफगानिस्तान से तब्दील होती सूरत हाल के जो है वो काफ़ी सारी गलत या फेक न्यूज़ भी सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, खुसूसन मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी वो रिपोर्ट हो रही हैं। यही फेक न्यूज़ जो मौजूदा डिटोरिएटिंग सिचुएशन अफगानिस्तान में उसको मज़ीद ख़राब करने का सबब भी बन सकती है। तो ऐसे में हमें बतौर मीडिया इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा कि हम फेक और दुरुस्त खबर में तफरीक करें। जो भी खबर जिस सोर्स या ज़रिए से भी हमारे पास आए उसकी तस्दीक, उसको वेरीफाई करें कि असल सच जो है उसी को आगे हम बढ़ाएं। बहरहाल खित्ते की सूरत हाल किस तरफ जा रही है, ऐसे में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आगे चलकर वफाकी वज़ीर जो इंफॉर्मेशन है फवाद चौधरी साहब वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। हिना रब्बानी खर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान हमने पढ़कर सुनाया कि जी तालिबान का लिबास सादा है लेकिन बड़े ज़हीन लोग हैं। आरिफ अलवी साहब की ट्वीट आई, फिर इंटीरियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि एक सुलझा हुआ तालिब जन्म पा चुका है। क्या इन स्टेटमेंट से हम तालिबान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं या ये नुक्ता नज़र दुरुस्त है कि चूंकि वो अब बड़े स्टेक होल्डर हैं तालिबान अफगानिस्तान में, तो ऐसे बयानात ही हमें देने उन्हें? देखिए, मैं आपसे ये अगर सवाल पूछूं कि क्या शेख रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, प्रेसिडेंट अलवी साहब ये रिमार्क्स रिपब्लिकन के बारे में कहते हैं वर्सेस द डेमोक्रेट?
کیا وہ لیبر پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں یو کے میں ورسز کنزرویٹیوز کہ کون سلجھا ہوا ہے, کون اچھا ہے, کون برا ہے. You see, this shows the disastrous policy this government, and frankly speaking, lack of policy, does. اور یہ کیبنٹ ممبرز اور پریزیڈنٹ صاحب کو اس طرح کے کامنٹ, پریزیڈنٹ صاحب کا کامنٹ واز ناٹ ویری, انہوں نے ایک جنرس, بٹ یہ کہنا کہ وہ سلجھ گئے ہیں یا وہ سب سادہ لباس پہنتے ہیں لیکن نہیں کہتے. آپ کا تو you have a reputational hazard. پاکستان کا ایک بہت بڑا reputational hazard ہسٹری سے آتا ہے, جس میں پاکستان ایک ایسا ملک تھا جو کہ کہتا تھا کہ ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے ایز اسٹیٹڈ پالیسی, اور اب ہم 10 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں چاہتا. پاکستان افغانستان میں فرینڈلی گورنمنٹ بھی نہیں چاہتا. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغان سٹیزنز اپنے رائٹ ایکسرسائز کریں ٹو ڈیسائڈ ڈیموکریٹکلی, ناٹ بائی دا یوز آف فورس, لیکن ڈیموکریٹکلی کہ کون ان کے لیے موسٹ سوٹیڈ ہے, کس قسم کا سیٹ اپ ان کے لیے موسٹ سوٹیڈ ہے. ایک نیشنل گورنمنٹ آتی ہے جس میں ان کا جتنا بھی رول ہوتا ہے. پاکستان شوڈ ہیو نو بزنس commenting on کہ کون کتنا اچھا کون کتنا برا. I think this is disastrous, and you know why this is more disastrous? Because یہی لوگ بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے وہ پالیسی چینج کر لی ہے اور پاکستان کے کوئی فیوریٹس نہیں ہیں اور پاکستان کا کسی طرف بین نہیں ہے, اور پھر اس طرح کی گفتگو کرنا مجھے تو لگتا ہے to me it seems like you're unaware of what policy management, اور یہ بھی unaware ہیں کہ آپ کا رول اور آپ کے بھار کتنا ہوتا ہے, آپ کا وزن کتنا ہوتا ہے جب ایک کیبنٹ ممبر ایک کامنٹ اس طرح کا ایک اور ملک کے بارے میں کرتا ہے, ایک اور ملک کے بارے میں گورنمنٹ کے بارے میں کرتا ہے, پاسبلٹی آف گورنمنٹ کے بارے میں کرتا ہے. سو بس مطلب دس از ریڈیکولس اینڈ آئرونک اینڈ unjustified, I think, for a country like Pakistan to have people who اچھا یہ بتائیے گا, نیشنل سیکیورٹی کی ان کیمرہ بریفنگ ہوئی, آپ بھی اس میں موجود تھی اور ہم زیادہ اس پہ رپورٹ بھی نہیں کر سکتے, لیکن جو تفصیلات سامنے آئیں تو یہ ایک کلیئرٹی تھی کہ جی طالبان اب ہمارے لیے گڈ اور بیڈ نہیں رہے, اسٹریٹجک ڈیپتھ والی پالیسی سے ہم آگے آ چکے ہیں, لیکن منسٹرز کے بیانات سے ایسا نہیں لگ رہا. تو مسئلہ آپ کو کہاں مسئلہ ہے, نظر کہاں آ رہا ہے؟ The problem lies کہ یہ جو اس گورنمنٹ کی ایک everybody likes to hear their own voices, ہر کوئی بولنا چاہتا ہے, پالیسی کو مینیج نہیں کرنا چاہتا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ملک کے مفاد میں نہیں, ملک کے خلاف جا رہا ہے, بٹ ایک ہوتا ہے کہ جی آپ اتنے obsessed ہیں اپنی آواز سننے کے اور بار بار اسٹیٹمنٹ دینے کے. فورن آفس میں فورن منسٹری اور یا منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کو تو اپنا ہر الفاظ forget sentences میجر کرنے کے لیے میجرڈ دینے ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے ایک پالیسی ڈائریکشن آپ کا ملتا ہوتا ہے. اگر آپ نے دن میں 20 اسٹیٹمنٹ دینی ہے, کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے مختلف ملک کے حصوں میں, کہیں آپ نے اسمبلی میں بولنا, اگر آپ کو اتنا زیادہ بولنے کا شوق ہے تو یقیناً آپ کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں شاید زیادہ تر غلط ہی بولیں گے, بیکاز اتنا تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. میں اس نیشنل سیکورٹی بریفنگ میں موجود تھی, اس کی وہاں پہ جو ہمیں بریفنگ ملی اس سے لگتا یہ تھا کہ پاکستان از ایبسولوٹلی کلیئر اینڈ از آن دا رائٹ سمت, صحیح بالکل ڈائریکشن, بلکہ اٹ واز ریفریشنگ ٹو سی سچ کلیئرٹی. یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے ٹو ریفلیکٹ ان آور ورڈز. میں ایز ایکس فارن منسٹر آئی ایم کیئرفل اباؤٹ واٹ آئی سے, بیکاز کہیں نہ کہیں آئی ایم ریفلیکٹنگ کہ پاکستان کی اسٹیٹ, بائی اسٹیٹ آئی مین آل ایلیمنٹس آف دا اسٹیٹ, آئی ڈونٹ مین دا اسٹیبلشمنٹ ایٹ آل. اسٹیٹ represents the entire country, all its citizens, all its institutions. تو یہ میں اسمبلی میں بھی ایک دفعہ کہا تھا, یہ ہار محسوس کرنا جو ایک کیبنٹ پوزیشن کا ہوتا ہے وہ اتنا سینسٹیو معاملے پہ آئی کین جسٹ سے کہ آئی ایم ویری ویری مطلب ڈسپوائنٹڈ, اور یہ مجھے بہت اس پہ تعجب ہو رہا ہے کیونکہ یہ بہت نازک مرحلہ ہے پاکستان کے لیے, پورے خطے کے لیے, افغانستان کے لیے, اور اس میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, یہ تو آپ نے اب کہہ دیا, مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے, فارن منسٹری کو انٹرفیئر کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کے لیے تو فرینکلی اسپیکنگ ایک مطلب ابھی آپ کسی کو کیبنٹ ممبرز اگر اتنا ارسپانسبلی ایکٹ کریں گے تو کون کیا کر سکتا ہے؟ مطلب پھر تو یو جسٹ فیل ویری ویری سورٹ آف آپ بہت ایک پریکیریس پوزیشن میں آ جاتے ہیں. لیکن پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس پہ میں کہتی ہوں, اور پہلے تو ان وزیروں کو سب کو پرچی دینی چاہیے, اور اس پرچی کے علاوہ وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک کسی نہ کوئی فورن پالیسی پہ کامنٹ کرنا چاہیے, اور یہ پرچی کہاں سے آنی چاہیے؟ فورن آفس اٹسیلف سے آنی چاہیے.
ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی ہے کہیں اور, یہ فورن آفس کی ایک پرچی ان سب کو دے دینی چاہیے کہ یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے, یہ ہم کر رہے ہیں آن دا گراؤنڈ, اور پلیز آپ اپنے ٹو گیٹ براؤنی پوائنٹس یا ٹو میک ہیڈ لائنس آپ کہیں اور جا کے کسی اور شعبے پہ آپ یہ کر لیں جس سے پاکستان کو اتنا ہرٹ نہ ہو, اس سے نہ کریں. دوسری طرف پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے, دیکھیں دا مور آئی ریڈ, جو باہر سے افغانستان سے جتنی خبر آتی ہے, افغانستان جتنی آپ بے شک وہ ویسٹرن پریس ہے, بے شک وہ افغان پریس ہے, بے شک وہ فرینچی اسپیکنگ پاکستانی پریس میں اتنا زیادہ شاید اس کے بارے میں لکھا, ایکسلنٹ آرٹیکل بائی اعجاز آلسو, سو وچ ایور پریس یو ریڈ, آپ جتنا زیادہ اس کے بارے میں گھسیں گے آپ اتنا زیادہ پریشان ہوں گے. وہاں پہ حالات بہت تیزی سے بہت ڈیٹیوریٹ کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے کریں گے. یہ غلط نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ ایکسپونینشلی ڈیٹیوریٹنگ حالات. ڈیٹیوریٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ وہ سول وار کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سول وار افغانستان میں ہوگی تو پاکستان کو یقیناً اس کا اثر آئے گا, ہماری فینسنگ بالکل آئے گا. چلے ہینا ربانی کر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین سنا آپ نے وزیر خارجہ ہیں اور بڑا کلیئر کٹ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو افغانستان کی سچویشن ہے اس میں ہماری کابینہ کے وزراء کو بڑا کیئرفلی فورن آفس جو فورن افیئرز ہیں اس پر کمنٹ کرنا چاہیے, اور وہ تو یہاں تک کہہ گئیں کہ ایک پرچی دینی چاہیے وزیر اعظم سے لے کر کابینہ کے تمام ممبران کو کہ اس سے ہٹ کر آپ نے جو خارجہ امور ہیں اس پر بات نہیں کرنی. اب وزیر اعظم کے ترجمان, کابینہ کے ترجمان, وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریک کے بعد. ان کے سامنے ہینا ربانی کھر کے یہ سارے اعتراضات رکھیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہینا ربانی کھر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. افغانستان کی سچویشن پہ بڑی تفصیلی ہم نے گفتگو کی. اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات اور کابینہ کے بھی ترجمان ہیں, وزیر اعظم عمران خان کے بھی ترجمان ہیں, فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب, پہلا سوال آپ سے یہ کہ کیا پاکستان کے آج کے افغانستان میں کوئی فیورٹس ہیں؟ کیا طالبان ہمارے فیورٹ ہیں؟ اشرف غنی صاحب ہمارے فیورٹ ہیں, کرزئی صاحب ہیں, عبداللہ صاحب ہیں, حکمت یار صاحب ہیں؟ آپ سے سننا چاہیں گے سر. فیورٹس جو ہیں پرسنل تعلقات لوگوں کے ہوں گے, کوئی کسی کو اچھا سمجھتا ہوگا, کوئی کسی کو اچھا سمجھتا ہوگا, بٹ ریاست کی جو پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے. وہ پالیسی وزیر اعظم عمران خان دے چکے ہیں, اور وہ پالیسی یہ ہے کہ وی آر پارٹنرز ان پیس بٹ ناٹ کانفلکٹ. ہم امن میں اتحادی ہیں, اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہیں گے, اور اگر وہاں پہ جنگ ہو, تصادم ہو, تو اس میں ہم حصہ دار نہیں ہیں. اور ہماری جو فیورٹس ہیں وہ افغانستان کے عوام ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا افغانستان تشکیل پائے جس میں امن ہو, جس میں سلامتی ہو, اور جس کی ایک معاشی استحکام ہو, جس میں, کیونکہ پاکستان کا فائدہ اسی میں. ٹھیک. اچھا چوہدری صاحب, جو ایک گڈ اور بیڈ طالبان کی ایک ڈسکشن تھی, اور آپ کو 10-15 سال سے ایک پرسنل لیول پہ جو مجھے پتا ہے کہ آپ کی بھی اس پر ایک ٹیک رہی ہے, یہ جو 2-3 منسٹر صاحبان کے جو اس سے ریفلیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ طالبان کو گلوریفائی کر رہے ہیں, چاہے وہ شاہ محمود صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں. کیا ہمارے لیے بطور ریاست اس وقت یہ جچتا ہے ہمیں کہ ہم ایسی سٹیٹمنٹس دیں جس سے افغانستان میں یہ ریفلیکٹ ہو کہ دیکھیں نا جی, پہلے بھی طالبان کے ساتھ تھے, سپورٹ کیا تھا, اب پھر جیسے ہی وہ ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں تو پاکستان کے منسٹر جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کسی نے بھی گلوریفائی کیا ہے. کئی دفعہ میڈیا کا جو کوسچن ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کٹ اینڈ پیسٹ ہو کے اس کے معنی بدل جاتے ہیں, اور اس کی اگر بیک گراؤنڈ نہیں ہوگی تو کسی چیز کی بھی معنی بدل جائیں گے. پاکستان کی جو ریاستی پالیسی ہے, جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی ہے, وہی ان منسٹرز کی بھی پالیسی ہے, اور باقی تو کسی کے اگر انڈیویجول لائک پسند ہے, ناپسند ہے, اس پہ تو آپ پابندی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو چوہدری صاحب دیکھیں, جب آپ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, یو آر انفارمیشن منسٹر آف پاکستان, یا شاہ محمود صاحب دیتے ہیں, وہ پرسنل کیپیسٹی میں نہیں دیتے. جس طرح اب شاہ محمود صاحب نے کہا جی وہ بڑے انتہائی ذہین اور قابل لوگ ہیں, یا شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب ایک سویلائز طالبان جنم لے چکے ہیں,
اس سے کیا یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم اس طرح سے گلوریفائی، اس سے ریفلیکٹ یہ ہو رہا ہے؟ تو یہ نہیں ضروری کہ یا صرف سٹیٹمنٹ آپ دیں بطور انفارمیشن منسٹر یا شاہ محمود صاحب دیں، اور ایک سٹیٹڈ ہمیں منسٹرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ فورن افیئرز پہ کیسے بولنا ہے. آپ کے علاوہ تو آئی ایم سوری لیکن ہمیں یہ ریفلیکٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا منسٹرز کی سٹیٹمنٹ پہ. ان کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے فورن افیئرز پہ. نہیں چلے ویسے نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب ایک سوال ہوگا اس کا جواب آتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ابھی کانٹیسٹ کے بغیر اگر ایک چیز رپورٹ ہوگی تو وہ مذاقہ خیز ہی لگے گی. سو میرا نہیں خیال شاہ محمود قریشی صاحب کا یا شیخ رشید صاحب کا کوئی معنی جو ہے وہ گلوریفیکیشن ہوگا. اگر ایک اسٹریٹ سوال ہوا ہے تو اس کا انہوں نے جواب دیا، اس میں کیا ہو سکتا. ٹھیک. تو اچھا چوئی صاحب، جو فورن افیئرس پہ بات کرنی ہوتی ہے، کیا یہ فورن آفس باقاعدہ سے ایک پالیسی بھجوا دیتا ہے کہ یار اگر آپ سے سوال ہو تو انہی بٹوین دا لائنز آپ نے جواب دینی ہے، یا جو بھی منسٹر اٹھ کے جو بھی کچھ کہہ دے تو وہ آزاد ہے، فری ہے بالکل، جو بھی کہہ دے وہ؟ نہیں، ہمارا میڈیا بہت آزاد ہے کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ چینلز ہیں. 143 200 کے قریب چینل ہے، 43 کے قریب جو ہے وہ انٹرنیشنل چینلز ہیں. تو پھر جب اتنے زیادہ چینلز ہوں گے تو پھر مختلف اوپینینز تو آتی رہتی ہیں. اور فرینکلی ہماری ڈیموکریسی بڑی لاؤڈ ڈیموکریسی ہے. ہم کوئی ایک روایتی جو ہمارے ہاں کئی جگہ پہ تھرڈ ورلڈ میں یا کئی جگہوں پہ مسلم ورلڈ میں جس قسم کی حکومت ہے، ہم ظاہر ہے ویسی نظام حکومت نہیں ہے. ہماری بڑی لاؤڈ اوپینینز ہیں لوگوں کی، وہ آتی رہتی ہے. ڈزنٹ میٹر، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. اچھا چوئی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ابھی جو نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی تھی وہ بڑی ایک کلیئرٹی سامنے آئی تھی کہ جی اب ہم وہ گڈ اور بیڈ طالبان کی ڈسکشن سے نکل آئے ہیں، اور اسٹریٹجک ڈیپتھ والی بالکل کلیئرٹی. اور ہینا ربانی کھر صاحبہ نے بھی بریفنگ کے بارے میں یہی ان کا بھی فیڈ بیک تھا. لیکن یہ جو منسٹر صاحبان کے بیانات سے جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے وہ ادروائز ہو رہا ہے. تو ابھی بھی ہماری اسٹیٹ کی پالیسی وہی ہے جو اس بریفنگ سے ریفلیکٹ ہوئی؟ دیکھیے جی، بڑی واضح میں نہیں سمجھتا منسٹرز کی اسٹیٹمنٹ سے کچھ چیز غلط نکل رہی ہے. ایگزیکٹلی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں ہم تو امن چاہتے ہیں، اور امن تب آئے گا جب افغانستان کے تنازع میں جو تمام دھڑے ہیں وہ آپس میں بات چیت کریں گے. ہم نے پہلے اپنا انفلوئنس استعمال کیا، جو ہمارا لیوریج تھا وہ ہم نے استعمال کیا. ہم نے جو افغان طالبان کی اور امریکہ کی بات چیت کرائی. پھر ہم نے کوشش کر کے گورنمنٹ کابل کی حکومت سے، جس کو وہ مانتے ہی نہیں تھے، ہم نے ان کے ساتھ بھی ان کی جو ہے وہ بات چیت کرائی. ہم اب بھی پوری کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ امن کی طرف جائے. کیونکہ دیکھیے نا، اگر کابل کو کوئی بزور طاقت لے بھی لے گا اور اس کے بعد باقی سارے دھڑے اس کے خلاف لڑنا شروع ہو جائیں گے تو وہ پھر افغانستان کا انٹرسٹ تو نہیں ہے اس میں، پھر وہ معاشی استحکام تو نہیں آئے گا. اور یہ جو کچھ لوگ جو افغانستان کی حکومت میں جو کہ ہندوستان کی لائن ٹو کرتے ہیں، ان کو تو علم نہیں ہے کہ ہندوستان کا کیا معاشی ایک سمجھے انٹرسٹ ہے افغانستان میں. ہندوستان کا تو صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ ان کو پاکستان کے اندر ٹیررزم نیٹ ورک کے لیے ایک جگہ مل جائے. اس سے زیادہ تو ہندوستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان میں. نہ ان سے اکانومی ملتی ہے، نہ ان کا کوئی جو ہے وہ اور ان کا کوئی مثبت انٹرسٹ ہے جو کہ افغانستان میں ہوگا. وہ تو ہمارا ہے. سو وہ ہم انشاءاللہ اس کے مطابق چلائیں گے. ٹھیک. چوئی صاحب، افغانستان پہ آخری سوال آپ سے، پھر بریک کے بعد ایک دو سوال اور بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر فار ایگزامپل افغانستان میں کوئی بھی متحارب دھڑا جو کہ اسلحے بندوق کی زور پہ ٹیک اوور کر لیتا ہے، اس کا اور باقیوں کو ساتھ میں شامل بھی نہیں کرتا شراکت اقتدار میں، اس کا امپیکٹ آپ پاکستان پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، امپیکٹ کو کافی ہم نے افغانستان سے خود کو کوشش کی ہے کہ ہم علیحدہ رکھنے میں کامیاب ہوں اس سے، لیکن ہم پرزنرز آف جیوگرافی ہیں. آپ دیکھیے USSR میں، سوویت یونین نے ہم سے پوچھ کے تو افغانستان کے اوپر قبضہ نہیں کیا تھا. اس کے بعد جو اسامہ بن لادن نے نیو یارک کو ہم سے پوچھ کے تو بم نہیں مار دیا تھا، لیکن آپ کے اوپر اس کی ریفلیکشنز، آپ کے اوپر اس کے اثرات تو آتے ہیں. سو انفارچونیٹلی افغانستان جو ہے اس کی جو حالات ہیں اس کا اثر تو ہم پہ آئے گا، لیکن یہ اثر ہم نے منیمائز کرنے کی پوری ایک حکمت عملی بنائی ہے. 2700 جو ہماری میل کلومیٹر کی جو ہماری بارڈر ہے، ہم نے 90% اس کو فینس کیا ہے. ہم جو اس کے بارڈر کنٹرول ہیں، کسٹمز کنٹرول ہیں، وہ اس میں لا رہے ہیں. آپ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا کہ افغانستان میں اور پاکستان کا بارڈر تو اس طرح کا کبھی بھی کنٹرول نہیں تھا، جو الحمدللہ اب ہم نے اس کو کریٹ کر لیا ہے، اور آگے چل کے اس میں مزید جو ہے وہ ہم اضافہ کریں گے.
ٹھیک، فواد چوئی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون مسلسل ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. نیب کیسز میں نون لیگ کے رہنماؤں کی ضمانتیں اور ہائی کورٹس کے فیصلوں میں نیب پر اٹھائے جانے والے اعتراضات سے ایک طرف حکومت کے احتساب کے بیانیے کو ایک اور جھٹکا لگا ہے، جس کے بعد اب ایف آئی اے زیادہ متحرک ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی سیاسی لڑائی میں نیب کی بجائے ایف آئی اے کا تذکرہ ہمیں زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے. گزشتہ دنوں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے الزام لگایا کہ مبینہ مالیاتی اسکینڈل کی تفتیش کے دوران ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم نے ان کے ساتھ غیر مناسب رویہ رکھا اور بےہودہ گفتگو کی، ان کا مذاق اڑاتے رہے. اس کے جواب میں ایف آئی اے نے شہباز شریف کے الزامات کو رد کیا اور یہ کہا کہ شہباز شریف کو ہراساں کرنے یا بدتمیزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہیں بڑی عزت کے ساتھ لایا، لیکن شہباز شریف کسی بھی سوال کا سنجیدہ جواب نہیں دیتے. آج بھی شہباز شریف نے پریس کانفرنس میں حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کہ گزشتہ 3 سال سے نیب نیازی گٹھ جوڑ پاور پروجیکٹ کی تحقیقات کرتا رہا، لیکن دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. اس پریس کانفرنس کے جواب میں حکومتی ٹیم نے پریس کانفرنس کی مشترکہ کہ جی شہباز شریف کی یہی روایت ہے، اور شہزاد اکبر نے الزام لگایا کہ حمزہ شہباز نے ایف آئی اے ایسا کیا. ہراساں کرنے کی کوشش ضرور ہوئی ہے اس انٹرویو میں، اور وہ کوشش کی ہے ان کے اونیار سپوت جو کہ پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں انہوں نے. یہ میں اب کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. جب حمزہ شہباز صاحب سے سوال کیے گئے ان کی ٹرانزیکشن سے متعلقہ، انہوں نے آگے سے کہا رضوان صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج دوہرا رہا ہوں، وقت ایک ساتھ نہیں رہتا. اور یہ ہوتی ہیں دھمکیاں. چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں شہباز شریف صاحب کے اور یہ جو باقی کیسز ہیں ان کو لائیو دکھانے کی اجازت دیں. یہاں پہ فواد چوئی صاحب نے بڑی اہم بات کی. اب ناظرین اسی سیاسی ہلچل کے دوران آزاد کشمیر کے انتخابات جاری ہیں، وہاں بھی نون لیگ کے نشانے پر پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہے، لیکن آج نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے ایک اہم بات کی کہ وہ بات ان کی اسٹیبلشمنٹ سے متعلق تھی. انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ کا مقابلہ عمران خان سے نہیں، ان کو لانے والوں سے ہے، جبکہ آج وہ کچھ اور کہہ رہی تھی. کئی لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نواز شریف کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شاید نواز شریف فوج کے ادارے کا مخالف ہے، تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں پر. اور اگر پاکستان کی ترقی کا راستہ اپنانا ہے تو اداروں کو بھی نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا، اور انشاءاللہ. اب یہاں پر ناظرین چند دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بیان دیا تھا، وہ ذرا سنیں. اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. جہاں آپ نے کمزوری دکھائی. اب یہاں پر سوال یہ کہ کیا نون لیگ نے اپنی جارحانہ پالیسی تبدیل کر دی ہے اور عمران خان پر تنقید کی آڑ میں کسی اور کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا حکومت کو بھی اب یہ بات کھٹک رہی ہے کہ نون لیگ تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کر کے اپنے لیے جو ہے وہ رستہ بنا لیا ہے؟ اسی پر تفصیلی گفتگو کریں گے. فواد چوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ بریک کے بعد خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، نون لیگ کے نائب صدر ہیں. چوئی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ ادارے نواز شریف کے بیانیے پر چلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ جی جب مزاحمت ہوگی پاور ٹاکس ٹو پاور، پھر ساتھ میں یہ سٹیٹمنٹ بھی دے رہی ہیں کہ جی ادارے نواز شریف کے بیانیے پہ چلیں گے، لیکن پھر یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی جو نواز شریف کا بیانیہ ہے وہ فوج کے ادارے کے خلاف نہیں ہے. نواز شریف کا تو ایک ہی بیانیہ ہے، وہ ہے لٹو دے پھٹو. مجھے نہیں لگتا کوئی ادارہ ان کے بیانیے کے اوپر چلے گا، اور نہ ہی نواز شریف کی دیکھیں پالیٹکس ختم ہو چکی، اور جو انہوں نے اننگز کھیلنی تھی وہ انہوں نے کھیل لی ہے. نواز شریف ملک میں واپس نہیں آ رہے، وہ کنوکٹڈ ہیں. مریم نواز ضمنی الیکشن میں تو یہ ریفلیکٹ نہیں ہوا چوئی صاحب، اس کی ضمنی الیکشن میں نون لیگ کو تو دیکھیں ووٹیں نہیں پڑی ہیں. وہ تو ہم نے الیکشن میں مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور فرینکلی ہم نے جس مینجمنٹ سے الیکشن لڑے ہیں اس کا نتیجہ کو مختلف نہیں ہونا تھا. الیکشن میں ہماری جو خامیاں ہیں وہ پی ایم صاحب کو بھی پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کیا مسائل ہوئے، کہاں پہ ہمیں ایشوز ہوئے. وہ ایک سائنس ہے، ٹکٹ دینے سے لے کے آپ نے الیکشن لڑنے تک کیسے کرنا ہے.
باقی جہاں تک نواز شریف کی تعلق ہے یا مریم نواز کا تعلق ہے، ان کی کوئی پالیٹکس نہیں ہے. یہ تو اپنی پالیٹکس جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں نا ہنڈا چکے ہیں. اب تو آگے کی پالیٹکس ہے، وہ دیکھتے ہیں کون اب آگے لیڈ کرے گا. ٹھیک. چوہی صاحب، آپ نے آج بڑی اہم ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو سماعتیں ہیں مختلف عدالتوں کی اور کیسز وغیرہ چل رہے ہیں، اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے. اب اس میں قانونی طور پر تو کوئی آبسٹیکل نہیں ہے، لیکن عدالت کی ثوابدید پر ہے، عدالتی روایات پر ہے. اس سے پہلے شاید خاقان صاحب بھی یہ مطالبہ کر چکے ہیں LNG کیس میں. انفیکٹ انہوں نے تو نیب کی عدالت میں پٹیشن دائر کر دی تھی کہ جی اس کو لائیو کریں، جو ریجیکٹ ہو گئی تھی. تو اس میں کیا چیف جسٹس صاحب سے جو آپ نے اپیل کی ہے، یا یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اس کو سمجھا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل اس کو کرنا چاہیے چیف جسٹس صاحب؟ دیکھیں، آگے بات یہ ہے کہ عدالتی نظام کی اصل کریڈیبلٹی یہ ہے کہ لوگ اس کو کیسے لیتے ہیں اور لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے. اور لوگ اگر عدالت میں جو ہم کہتے ہیں کہ جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن، انصاف ہونا ہی چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. سو آپ یہ لائیو دکھائیں. سپریم کورٹ آف UK جو ہے اس نے اپنا پورا ایک ویب چینل بنایا ہے اور وہ دکھاتے ہیں سارے اپنے وہاں کے جو مقدمے ہیں وہ لائیو جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ جو کیسز ہیں وہ آپ لائیو دکھائیں، دیکھ لیں گے. اور یہ اوپن کورٹ ہے، میرا خیال میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو چاہیے اس سے نہ پروسیڈ کریں. ٹھیک. فواد چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کے بعد نون لیگ کے بیانیے میں ہم ہر وقت یہی تقریباً ڈسکس کرتے رہتے ہیں ایٹ لیسٹ فار دا پاسٹ 6-7 منتھس کہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ کیوں نظر آ رہی ہے. ایک دفعہ پھر آج ریفلیکٹ ہوئی ہے بیانات میں کنفیوژن. اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے نون لیگ کے نائب صدر انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کو آپ نے سنا. مریم نواز کی پالیٹکس، نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے جو گفتگو کی، جو سوالات ریز کیے. انجینئر خرم دستگیر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. خرم صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج مریم صاحبہ نے کہا کہ ادارے نواز شریف کے بیانیے پر وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ چلیں گے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ لڑائی اداروں سے نہیں ہے ہماری. تو بغیر لڑے، جو کہ اب تک آپ کا بیانیہ رہا ہے، بغیر لڑے ادارے کیسے نواز شریف صاحب کے بیانیے پر چلیں گے؟ جی، نواز شریف کا بیانیہ بڑا سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئین کا ابتدائیہ جو ہے، یعنی ایون آرٹیکل 1 سے پہلے بھی یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک میں اعلیٰ ترین اقتدار جو ہے عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. That's all it is. ایک تازہ سا ایک جملہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں اقتدار اعلیٰ ہوگا. تو لہذا تمام جو دوسرے سرکاری ادارے ہیں، ریاست کے ادارے ہیں، انہیں آئین کی متعین کردہ حدود کے اندر رہنا ہے، اور جو اقتدار اعلیٰ جن کو دیا گیا ہے عوام کے منتخب نمائندوں کو، وہ اس کو ایکسرسائز کریں گے، وہی ریاست کو گائیڈ کریں گے، وہی یہ فیصلہ کریں گے کہ ریاست کے وسائل کہاں اور کیسے خرچ ہوں گے. یہ ایک خارجہ پالیسی کے معاملے میں، سیکیورٹی کے معاملے میں تو یہ بیانیہ ہے. اب اس میں ہمیں 74 سال لگ گئے ہیں، ہم اس کو ابھی تک عمل میں نہیں لا سکے. 74 سال میں سے لگ بھگ 38 سال جو ہے اس ملک میں فوجی آمریتیں رہی ہیں، جو اس سے زیادہ یعنی آئین کو جو توڑا جانا ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ بالکل ہی موجود نہ ہو. خرم صاحب سوری فار انٹرپشن، لیکن دیکھنا ہے بڑا آپ کہ نے سمپلیفائی کر دیا ادارے جو ہیں وہ آئین کے تابع ہوں، بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں دخل دیں، اور جو درست طور پر حدود متعین کی گئی ہیں ان کے اندر رہ کر ہم آگے چلیں. انشاءاللہ یہی ہوگا اس ملک میں ایک دن. لیکن سر یہ تو شہباز شریف صاحب تو اس بیانیے کے شاید قائل ہوں گے، لیکن اس بیانیے کو جس طریقے سے اچیو کیا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہے. تو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ دو مختلف جو ہیں طریقہ کار ہے بیانیے کا. یہ اب لگ رہا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں پیرالل بیانیہ چل رہا ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی اور مریم صاحبہ کا بھی، یا نواز شریف صاحب کا.
جی نہیں، دیکھیے اس میں یہ کہنا کہ جی کوئی، ہم نے تو بڑے واضح طور پر پی ڈی ایم میں ثابت کیا ہے کہ ایک پرامن جد و جہد ہے. ابھی تک پی ڈی ایم کی جلسے میں جو محاورہ ہے کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، ہم نے پرامن طریقے سے اپنے معاملات کو حل کیا ہے. لیکن جو عوام کو درپیش مشکلات ہے، جو 2018 میں ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت ایک بندوبست کیا گیا جس کے آئینی طور پر سربراہ عمران خان ہے، جس نے پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظام کی بنیاد جو ہے وہ توڑ مروڑ پر مبنی ہے، جو کہ ہائیبرڈ نظام میں کی گئی 2018 میں، اور اس سے پہلے بھی جو بندوبست کیا گیا اس میں عدلیہ نے بھی ایک رول ادا کیا، میڈیا نے بھی ایک رول ادا کیا. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس بات پر فیصلہ کر لیں اپنی گفتگو کے ذریعے کہ بھئی اب پاکستان میں، اور اس کا جو پہلا ٹیسٹ ہے بڑا سمپل ہے کہ آنے والے جو عام انتخابات ہیں وہ صحیح معنوں میں صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک ہوں. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، آخری سوال آپ سے. ٹھیک ہے، حمزہ شہباز صاحب کے بارے میں آج نہیں ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ وزیروں کے 5 لاکھ کی گڈیاں بانٹنے کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آج جو کہا گیا شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے کہ ان کے پاس ویڈیو ثبوت ہے کہ حمزہ شہباز نے ہراساں کیا ایف آئی اے کو، کیا آپ مطالبہ کریں گے کہ وہ ویڈیو ثبوت سامنے آ جائے؟ جی، وہ اگر حکومت لانا چاہتی ہے تو پہلے ان کو اس طرح کی ویڈیو ریلیز کرنے سے کس نے شہباز شریف صاحب کی توہین کی گئی. وہ اپنی جو بھی ان سے پوچھ گچھ ہونی تھی، اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، انہیں دوبارہ اندر بلایا گیا کہ جی آپ کچھ اور سوال رہ گئے، آپ آ کے جواب دے دیں. اور اس لیے بھی سارا معاملہ اٹھا ہے کہ یہ تمام جوابات شہباز شریف اور ان کے وکلاء نیب کی عدالت میں دے چکے ہیں. یہ وہی کیس ہے جسے کاپی پیسٹ کر کے ایف آئی اے کو دیا گیا ہے کہ بھئی نیب میں تو عدالت نے 7 مہینے بعد بالآخر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی ثبوت کوئی نہیں آیا، لہٰذا وزارت داخلہ کے ماتحت ایک ادارے کو یہ کیس دے دیا جائے تاکہ شہباز شریف کا مزید استحصال کیا جا سکے. انجینئر خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.